कितनी वहशियाना सजाएं हैं। आज के मॉडर्न दौर में क्या कोई किसी के हाथ काट सकता है, कोड़े मार सकता है, और तो और शादीशुदा जानी को पत्थर मारकर हलाक कर देना। कहा जाता है कि इस्लाम की कानूनी सजाएं पुराने दौर में तो चल सकती थी, मगर आज का मुहज़्ज़िब इंसान उन्हें कैसे गवारा कर सकता है। ये एतराज उसी मुहज़्ज़िब इंसान का है जो खुद दूसरे इंसानों पर एटम बम तक गिरा चुका है। उसने हाथ ही नहीं काटे बल्कि पूरे पूरे जिस्म के परखचे उड़ाए हैं। Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. लिहाजा ये कहना तो किसी तरह दुरुस्त नहीं कि आज का इंसान दूसरे इंसानों को सजा पाते सिरे से गवारा ही नहीं करता। गवारा तो वो कर रहा है, बल्कि पहले से ज्यादा सख्त सजाओं को गवारा कर रहा है। फर्क सिर्फ वैल्यूज का है। जिन चीजों को वो खुद गलत समझता है उन पर तो खूब दिल खोल कर सजा देता है। रहा लज्जत के लिए जिना कर लेना तो उस पर सजा तो क्या, मलामत भी गवारा नहीं उसे। लेकिन ब्रो, जिना से ऐसा क्या हो जाता है कि इस पर इतनी सख्त सजा दी जाए? जिना का आखिरी और लॉजिकल एंड है पूरी सोसाइटी की मौत। पूरी सोसाइटी की मौत? आर यू सीरियस? देखो, सोसाइटी इंसानों के मिलने से बनती है, मगर क्या वजह है कि जापानीज सोसाइटी सिर्फ जापानियों ही के मिलने से, या जर्मन सोसाइटी सिर्फ जर्मन ही के मिलने से बनती है? दुनिया की हर चीज बना डालने वाले चाइनीज आखिर जापानी या जर्मन सोसाइटी क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि चाइनीज की नाक जापानीज और जर्मन से छोटी होती है ना। फर्क नाक या बाकी शक्ल सूरत का नहीं, बल्कि सोच, इखलाक, मामलात, कल्चर और वैल्यूज का है। किसी सोसाइटी में मौजूद लोगों की सोच और फिक्र ही वो चीज है जो उसे एक मखसूस सोसाइटी बनाती और उसे दूसरी सोसाइटियों से अलग करती है। लिहाजा सोसाइटी की एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूएशन का सारा इन्हिसार इस पर है कि इसे ऐसे अफराद मुसलसल मिलते रहें जो उस सोसाइटी ही की सोच और फिक्र रखते हों। ये जरूरत पूरी तभी हो सकती है जब सोसाइटी में बच्चे पैदा भी हों और साथ उनकी मतलूबा तरबियत का इंतजाम भी हो। जहां तक बच्चों की पैदाइश का ताल्लुक है तो उसकी दो ही मुमकिन सूरतें हैं, निकाह से या फिर जिना से। लेकिन जिस माशरे में जिना आम हो वहां निकाह कम होते होते बिलाखिर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वो क्यों? इसलिए कि जहां जिम्मेदारियां कबूल किए बगैर ख्वाहिशात नफ्स की तस्कीन जायज कर दी जाए तो फिर वहां निकाह का रूल बिल्कुल ऐसे ही बेमानी होकर रह जाता है जैसे जहाज में बगैर टिकट सफर करना भी जायज हो, मगर साथ टिकटिंग का निजाम भी मौजूद रहे। अगर टिकट इशू करना है तो फिर बगैर टिकट सफर करने पर पाबंदी लगानी ही पड़ेगी। यूं निकाह खत्म हो जाने से सोसाइटी में बच्चों की पैदाइश का सारा इन्हिसार जिना पर ही रह जाता है। चलो ऐसे नहीं तो वैसे सोसाइटी की जरूरत के लिए बच्चे तो मिल जाएंगे ना? जी नहीं। अव्वल तो जिना से बच्चों की पैदाइश का इम्कान ही बहुत कम होता है, क्योंकि इसका पर्पस बच्चा नहीं बल्कि लज्जत होता है। लेकिन बिलफर्ज सोसाइटी को जिना से बच्चे मिल भी जाएं, तब भी उन बच्चों की मतलूबा तरबियत नहीं हो सकती। पैदाइश ना होना तो समझ में आता है, मगर तरबियत वो क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि जिना से पैदा होने वाले बच्चे को वेलकम करने के लिए ना तो माँ तैयार होती है और ना बाप, क्योंकि ऐसा बच्चा एक मतलूब शे के बजाय एक नागहानी मुसीबत बनकर आता है। नतीजतन इस बच्चे को ना तो बाप की मोहब्बत और वसाइल दस्तयाब होते हैं और ना ही खानदान के दूसरे लोगों की सरपरस्ती हासिल होती है। यूं इस बच्चे को बस माँ की यकतरफा और नामुकम्मल तरबियत मिलती है, और वो भी ऐसी जिसमें बेदिली और बेजारी होती है। इस तरह की तरबियत सोसाइटी की जरूरत तो बहरहाल पूरी नहीं कर सकती। इस तरह जिना का लाजमी नतीजा ये है कि सोसाइटी को वो लोग मिल ही ना सकें जो इसको कायम रखने के लिए दरकार है, जिसका मतलब है पूरी सोसाइटी की मौत। इसलिए जिना का जुर्म कत्ल की तरह है, बस फर्क ये है कि कत्ल का नतीजा फौरन सामने आ जाता है और महसूस किया जाता है, जबकि जिना गैर महसूस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता
پوری سوسائٹی کو کاٹتا چلا جاتا ہے، بلکہ سنگینی کے لحاظ سے تو زنا قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ قاتل تو ایک یا چند لوگوں کو قتل کرتا ہے، جبکہ زنا پوری سوسائٹی کی موت کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہے اس جرم کی سنگینی، لہٰذا اس پر اسلامی سزا وحشیانہ نہیں بلکہ عین منصفانہ ہے۔ اسلام صرف زنا کی سزا ہی نہیں دیتا بلکہ اس سے پہلے چن چن کر ان اسباب کا خاتمہ بھی کرتا ہے جو زنا پر مائل کرنے والے ہوں، اور ظاہر ہے جب تک کہ یہ تمام اقدامات پوری طرح امپلیمنٹ نہ ہو جائیں اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کون سے اقدامات؟ زنا ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے آسان نکاح۔ دوسرے مذاہب میں تو شادی کے لیے مندر، چرچ یا کورٹ وغیرہ جانا پڑتا ہے، پنڈت یا پریسٹ کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور بہت ساری دولت خرچ کر کے لمبی چوڑی رسمیں ادا کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر شادی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں۔ لمبی چوڑی رسمیں تو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں بھائی، ہوتی تو ہیں، مگر یہ شادی کی ریکوائرمنٹ نہیں بلکہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہے۔ اسلام نے تو شادی کو اتنا آسان رکھا ہے کہ ایک سادہ سی رخصتی کی تقریب اور ولیمے کے سوا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نکاح کے لیے مسجد مینڈیٹری ہے اور نہ کسی اسپیشل مولوی کی موجودگی لازم۔ کوئی عام مسلمان جو نکاح پڑھانا جانتا ہو چند ضروری لوگوں کی موجودگی میں کہیں پر بھی نکاح پڑھا سکتا ہے۔ پھر اسلام نہ صرف نکاح کو آسان کرتا ہے بلکہ مردوں اور عورتوں کے غیر شادی شدہ رہنے کو سخت ناپسند بھی کرتا ہے۔ اس طرح اس کا امکان نہیں رہتا کہ سوسائٹی میں کوئی شخص مجبور ہو کر زنا کرے۔ اس کے بعد اگلی ضرورت یہ ہے کہ سوسائٹی میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ان اسباب کا بھی خاتمہ کیا جائے جو زنا پر اکساتے یا اسٹیمیولیٹ کرتے ہیں۔ مثلاً کون سے اسٹیمیولیٹرز؟ مرد کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا اسٹیمیولیٹر اس کی آنکھ کا اجنبی عورت کے حسن سے لطف لینا یعنی فتنہ نظر ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جو عورت کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ اس کا حسن دیکھا جائے۔ یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں یار، اس سے کون سا کوئی مرد بدکار یا عورت فاحشہ ہو جاتی ہے؟ یہ تو خیر کوئی نہیں کہتا کہ اظہار زینت سے ہر عورت فاحشہ ہی ہو کر رہتی اور فتنہ نظر سے ہر مرد بالفعل بدکار ہی بن جاتا ہے، مگر اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زینت و آرائش کے ساتھ عورتوں کے پھرنے اور محفلوں میں شریک ہونے سے بے شمار اعلانیہ اور ڈکے چھپے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر آدمی نفس پر کنٹرول کر کے آوارگی عمل میں مبتلا نہ بھی ہو تو آوارگی خیال سے تو کبھی بچ نہیں سکتا۔ بہت سے ناکردہ گناہوں کی حسرت تو اس کے دل کو ناپاک کرتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عورت تیار ہو کر جو نکلتی ہے تو اظہار زینت کے لیے ہی نکلتی ہے؟ وہ لیڈی صاحبہ جو دو گھنٹے تمام کام چھوڑ کر صرف اپنی تزئین و آرائش میں مشغول ہو جائیں، اپنی جسامت اور رنگت کے حساب سے چست لباس کا انتخاب کریں، ہونٹوں پر لپ گلوس، آنکھوں میں آئی لائنر سے لے کر مسکارا اور چہرے کی شادابی کے لیے فیس پاؤڈر تھوپ چکیں، تب ہی گھر سے نکلیں۔ اگر اس سب کا مقصد مردوں کی نظروں میں کھپ جانا نہیں تو آخر ان محترمہ میں آرائش کا اس قدر شوق پیدا ہونے اور طوفان کی طرح بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ اور کیا یہ جنون انہی پرشوق نگاہوں نے پیدا نہیں کیا ہے جو بازاروں، دفتروں اور دوسری تقریبات میں بنی صبری خواتین کا استقبال کرتی ہیں؟ بات تو لاجیکل ہے، تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام مرد اور عورت دونوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ عورت کو ہر اس زینت اور ہر اس آرائش سے منع کیا گیا ہے جس کا مقصد شوہر کے سوا دوسروں کے لیے لذت نظر بننا ہو، حتیٰ کہ ایسے عبائے سے بھی جو آئی کیچنگ ہو۔ اسی غرض سے اسلام سوسائٹی سے عریانی اور فحاشی کا بھی مکمل خاتمہ کرتا ہے، چاہے یہ عریانی انسانوں میں ہو، ویڈیوز، فوٹوز، بل بورڈز میں ہو یا پھر مجسموں میں۔ زنا کا دوسرا اسٹیمیولیٹر ہے زبان۔ فتنہ نظر تو ٹھیک ہے، مگر زبان یہ کیسے زنا پر اسٹیمیولیٹ کرتی ہے؟ مرد اور عورت بات کر رہے ہیں، کوئی برا جذبہ نمایاں نہیں ہے، مگر دل کا چور آواز میں سویٹنس، لہجے میں لگاوٹ، باتوں میں گھلاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دل کا چور ہے جو دوسروں کے جائز یا ناجائز جنسی تعلقات کا حال بیان کرنے میں بھی مزے لیتا ہے۔
اور سننے میں بھی۔ اسی کی خاطر عاشقانہ غزلیں کہی جاتی ہیں اور عشق و محبت کے افسانے جھوٹ سچ ملا کر بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ عورت کسی اجنبی سے اس طرح بات نہ کرے جس سے وہ کوئی امیدیں وابستہ کر لے۔ حتیٰ کہ باجماعت نماز میں بھی اگر امام غلطی کرے تو مرد سبحان اللہ کہے، مگر عورت زبان سے کچھ نہ بولے، صرف تالی بجائے۔ شوہر اور بیوی دونوں اپنے پرائیویٹ ازدواجی معاملات دوسرے لوگوں سے بیان نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی فحش کی اشاعت ہوتی اور دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ زنا کا تیسرا اسٹیمیولیٹر ہے آواز۔ بعض اوقات زبان خاموش رہتی ہے مگر دوسری موومنٹ سے لسنر کو متاثر کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق بھی نیت کی خرابی سے ہے، اس لیے اسلام اس کی بھی ممانعت کرتا ہے۔ اگرچہ بہت ڈیلیکیٹ، لیکن خوشبو بھی ایک شریر انسان کا پیغام دوسرے شریر تک پہنچاتی اور اسٹیمیولیٹ کرتی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے کہ خوشبو میں بسے ہوئے کپڑے پہن کر راستوں سے گزرے یا محفلوں میں شرکت کرے، کیونکہ اس طرح اس کا حسن اور اس کی زینت پوشیدہ رہی بھی تو کیا فائدہ؟ اس کی خوشبو تو فضا میں پھیل کر جذبات کو متحرک کر رہی ہے نا۔ خوشبو تک کی اجازت نہیں؟ بہت ایکسٹریم اپروچ نہیں ہے یہ؟ جی نہیں، جب پوری کی پوری سوسائٹی کی ایگزسٹنس ایٹ اسٹیک ہے تو پھر کسی چھوٹے سے چھوٹے خطرے کو بھی کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح اسلام اپنی اخلاقی تعلیم سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو اندر سے درست کرتا اور چن چن کر ان اسباب کا خاتمہ کرتا ہے جو زنا کی طرف مائل کرتے ہوں۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی مائل ہو جائے تو اس کے لیے اسلام مردوں اور عورتوں کے درمیان ایسے حجابات حائل کرتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرنا چاہے بھی تو اس کی اپارچونٹی ہی نہ ہو۔ مثلاً یہ حکم کہ شوہر کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ رہے اور نہ اس کے جسم کو ٹچ کرے۔ تقریبات، اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور دفتروں وغیرہ میں مرد اور عورتوں میں آزادانہ میل جول نہ ہو۔ حتیٰ کہ عورتیں اگر مسجد بھی جائیں تو مردوں سے الگ اور دور کی صفوں میں نماز ادا کریں۔ مرد اور عورتیں اپنے سطر ڈھانپ کر رکھیں، مطلب مرد ناف سے گھٹنوں تک اپنا جسم چھپائیں، جبکہ عورتیں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا تمام جسم چھپائیں، حتیٰ کہ اپنے باپ، بھائی وغیرہ کے سامنے بھی نہ کھولیں۔ عورتیں بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ تو کیا عورتیں ہر وقت گھروں میں بیٹھی رہیں؟ عورت کے قیام کی اصل جگہ تو گھر ہی ہے۔ گھر سے باہر کی ذمہ داریوں سے انہیں اسی لیے چھوٹ دی گئی ہے کہ سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں اور پوری یکسوئی سے گھریلو زندگی کے فرائض انجام دیں۔ تاہم اگر ضرورت پیش آئے تو گھر سے باہر نکلنا بھی جائز ہے، مگر یہ اجازت نہ غیر مشروط ہے نہ غیر محدود، بلکہ عورت کے گھر سے نکلتے وقت نہ لباس میں کوئی شان اور بھڑک ہونی چاہیے جو نظروں کو مائل کرے، نہ چال میں کوئی خاص ادا جو نگاہوں کو متوجہ کرے، نہ ایسے زیور جن کی جھنکار دوسروں کو سنائی دے۔ اس طرح اسلام آسان نکاح سے یہ انشور کرتا ہے کہ کوئی زنا پر مجبور نہ ہو، چن چن کر زنا پر اکسانے والے اسباب کا خاتمہ کرتا ہے تاکہ کوئی اس پر مائل نہ ہو۔ عورتوں اور مردوں میں حجابات حائل کرتا ہے تاکہ زنا کی اپارچونٹیز ہی نہ ہوں۔ مگر جب کوئی یہ سب فینسز توڑ کر بالفعل زنا کرے تو ایسے شخص کے شادی شدہ ہونے کی صورت میں پتھر مار مار کر ہلاک کرنے اور غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ ایک مجرم کو سرے عام عبرتناک سزا دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں میں زنا کا رجحان اگر ہو بھی تو ہمت بہرحال باقی نہیں رہتی۔ اس طرح اسلام ایک مجرم کو سخت سزا دے کر باقی پوری کی پوری سوسائٹی کو موت سے بچاتا ہے۔ لیکن اگر کسی پر جھوٹا الزام لگا کر پھنسا دیا گیا ہو تو کسی بے گناہ کو یہ سزا ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں، اس لیے کہ جرم زنا کے ثبوت میں 4 گواہ لازمی ہیں، گواہ بھی چشمدید، یعنی جنہوں نے مجرم کو خود اپنی آنکھوں سے زنا کرتے دیکھا ہو، اس کے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے وہ اسلامک سوشل سسٹم جس کے نفاذ کے بعد زنا کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔